हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं बी द लाइट टेलीविज़न में। और आज हम प्रोग्राम हमारे सितारे में यहाँ पर असलम परवेज़ साहब हमारे साथ हैं। और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि जब हम आपके लिए बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आपके लिए ढूंढ कर शख्सियात निकालते हैं, तो आपके हमेशा जो आपकी आरा होती हैं और आपके जो कमेंट्स होते हैं या डिमांड्स होती हैं कि इनसे भी हमारा तारुफ़ करवाएं, इनसे भी मिलवाएं। तो आज हमने एक ऐसी शख्सियत को चुना है जिनका एक बहुत बड़ा तारुफ़ है और हम आहिस्ता आहिस्ता इनके शख्सियत की जितनी भी छुपी हुई बातें हैं वो भी खोलते जाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। थैंक यू सो मच असलम साहब आपका। जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स प्लेजर। बी द लाइट टेलीविज़न आज आपके पास आया है और हमारा प्रोग्राम है हमारे सितारे। हमारे मसीही कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी खदमात के ज़रिए एक बड़ा नाम पैदा किया है, उनमें से एक नाम आपका भी है। और असलम परवेज़ साहब को हम जानते हैं स्टेट लाइफ के हवाले से भी, एज अ सिंगर भी, वर्शिपर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एज अ सोशल वर्कर भी हम जानते हैं जनाब असलम परवेज़ साहब को। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी क्योंकि आपका तारुफ़ एक बड़ी बहुत सारी चीज़ों में चलता जाएगा, मैं समझती हूँ कि थ्रू आउट जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे तो आपके तारुफ़ की नई नई बातें हमारे सामने आती जाएंगी। फ़िलहाल आपको जो डेजिग्नेशन है स्टेट लाइफ के सीनियर आप सेल्स मैनेजर हैं, और फिर जहाँ तक हम बात करते जाएं पाकिस्तान क्रिश्चियन स्काउट्स एसोसिएशन की, तो आप उसके पायनियर रहे हैं और आपने वो एक खूबसूरत तोहफ़ा अपनी कौम को डिलीवर किया है जिससे कि हमारी यूथ जो है अपने आप को किसी काबिल बनाती है और फिर वो अपनी कौम के लिए किसी काम आती है। और आपकी समाजी खदमात भी अभी हम जानेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम आते हैं कुछ पर्सनल गुफ्तगू के बारे में। अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? थैंक गॉड, एक बीवी, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ग्रेट। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बड़ी रहमत की मुझ पर कि 3 बेटियां शादीशुदा हैं और खुदा ने उनको बच्चे भी दिए हैं। खुदा का शुक्र। और इसके साथ साथ जो बेटे हैं वो पढ़ भी रहे हैं और साथ में अपना कॉल सेंटर, और बड़ा बेटा जो है वो एज ए डिजिटलाइजेशन का जो है वो IBM में वो प्रोफेसर भी रहे हैं। और मैंने एक मीटिंग में बताया था एक दोस्तों को कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 18 लोगों को IT के लिए किया था, उसमें मेरा बेटा और उनकी कंपनी को किया था। और फिर उनको ऑल द वे इस्लामाबाद बुलाया गया, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, एक दफ़ा प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया और वहाँ पे उसमें वो शामिल हुए। तो ये एक मतलब बच्चे साथ में BBA भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और यहाँ तक बेटियाँ भी पढ़ रही हैं साथ में। तो ये सिलसिला है। वंडरफुल। इसका मतलब है कि जहाँ आपने बहुत सारी खदमात में बाज़ औक़ात लोग अपना नाम तो बना लेते हैं, मगर फैमिली लाइफ में जो उनके अपने बच्चे होते हैं वो किसी न किसी सूरत हाल में पीछे रह जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके बच्चे अपनी अपनी फील्ड में एक बड़ा नाम अभी से बना चुके हैं, प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ सेल्स कॉल सेंटर में भी उन्होंने अपना एक नाम IT में अपना नाम पैदा कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए सर कि आपकी मिसेज जो हैं, आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि आज हम असलम परवेज़ साहब के ऑफ़िस में हैं यहाँ पर, मगर ज़रूर हम खुदा ने अगर वक्त दिया और हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। अच्छा ये बताइए वो क्या करती हैं? हाउस वाइफ है? बेसिकली शी वाज टीचर व्हेन आई गॉट मैरिड। लेकिन फिर चूँकि शुक्र है खुदा का कि मैंने पिछले दिनों एक बात वो सुनी जो पुरानी थी, लेकिन वही मैं कहता हूँ कि वो किसी ने कहा कि अंगूर का जो गुच्छा है जब तक वो उसके साथ जुड़ा है तो उसकी कीमत कुछ और होती है, जब वो टूट के अलग अलग दाने होते हैं उनकी कीमत दूर होती है। जो लोग फैमिली के साथ अटैच रहते हैं, तो आई हैड मदर बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर अर्ली एज में, तो वालदा भाई बहन हम लोग सब एक घर में ग्रो किया। और मेरी वाइफ जो है वो शी वॉज टीचर, लेकिन फिर मैंने कहा आप ऐसा करें घर का सिलसिला संभाल लें और मैं बाहर का करता हूँ। तो खुदा का शुक्र है कि इसके साथ वो घर के सिलसिलों को देखती रहीं। और गॉड ब्लेस माई वाइफ, और हर किसी के जो फैमिली है उसको खुदा कायम और दायम रखे, क्योंकि जब घर के सिलसिले देख रहे होते हैं तो ये सारे सिलसिले होते हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी अकेला काफ़ी नहीं है।
کوئی مرد بھی کافی نہیں، کوئی عورت بھی نہیں ہے. وہ یہ فالس سینگ ہوتی ہے کہ میں نے سب سنبھالا، یہ تو میرے پیچھے تھے. نہیں، پورا گھر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی کر رہا ہوتا ہے، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اب بچے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کو اور انرجی مل جاتی ہے. جی ہاں، تو یہ شکر ہے خدا کا کہ آئی ایم پراؤڈ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ المائٹی کہ انہوں نے اچھی وائف دی، وفادار وائف ہیں، اور خدا انہیں زندگی اور صحت دے اور ہمیں خوشیاں دیکھنے کا موقع دے. خدا کا شکر ہے، اور ہم اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں کہ جب لوگ اپنی فیملی کو بیچ میں لاتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو دیٹس ونڈرفل تھنگ. اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں؟ کیا کراچی ہی میں پیدائش ہوئی؟ جی تھینکس گاڈ، ہم کراچیائٹ، میری پیدائش کراچی میں ہوئی، پرورش یہاں ہوئی. آل دو فیملی کا تعلق ڈسکا تھا. ساری فیملی کے لوگ اب گجرانوالہ میں آ گئے، لیکن میری اور ہمارے بہت ساری فیملی کا جو سلسلہ ہے وہ ایون میرے ان لاز بھی سارے کراچی سے ہی ہیں. صحیح. اور میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ وہ آپ کہہ رہے تھے فیملی کی اور خدمت کی بات، تو میں کہتا ہوں جو بندہ اپنے خاندان کی خدمت نہیں کر سکتا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کی باتیں کرے یا کسی کرے. فرسٹ یور فیملی شوڈ بی پرائرٹی، کہ اپنی فیملی کو موقع دیں، پھر ان کی جو بلیسنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو ہماری زندگی میں اپنی ذات کے بعد اگر آپ فیملی کو، خدا کا نام ہمیشہ ساتھ پہلے ہے، لیکن آپ کی فیملی کو ہمیشہ پرائرٹی ہونا چاہیے. بالکل. اور فیملی کو جو لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں ایکچولی وہ رسپیکٹیبل ہوتے ہیں، اور جو لوگ فیملی کو رسپیکٹ نہیں دیتے وہ میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں بھی رسپیکٹیبل لوگ بہت سارے اس طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں، لیکن اندر ان کا جو فیملی کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ بالکل خراب ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا معاشرہ قول و فعل کے تضاد سے بھرا ہوا ہے. مگر خیر خدا کا شکر ہے کہ آپ کی فیملی ایک خوشحال فیملی ہے اور آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے اسلم صاحب کہ ہم بات کرتے چلیں، اسٹیٹ لائف سے آپ کا تعلق ہے، ہم جاننا چاہیں گے، ویورز جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا فرسٹ سٹیپ تھا وین یو جوائنڈ، اور آپ نے کیا سوچا، کیوں آپ نے جوائن کیا اسٹیٹ لائف کو اور کب جوائن کیا؟ جی میں نے بنیادی طور پہ پہلے جو کام کیا تھا وہ ڈگ روڈ میں ایک فیملی تھی، وہ یہ ونیشین بلائنڈس کا کام کرتے تھے، ویڈنگ بلائنڈس کا. میں نے ان کے ساتھ کیا، پھر میں نے انٹیریئر ڈیکوریشن پہ چلا گیا. آپ کو پتہ شروع میں وال پیپرز اور یہ وہ بڑا کام ہوتا تھا، اس کی طرف میں چلا گیا. تو ہمارے ایک فیملی مطلب علاقے کے دوست تھے، وہ اسکول میں بھی تھے، وہ اس میں تھے. تو جیسے ابھی تو لوگ بہت اویئر ہے، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ اب خدا کا شکر ہے اپنی نیڈ سمجھ کے کال کر کے بلاتے ہیں. اس وقت پہلے ہمارا یہ سیل کرنا بہت مشکل تھا. انہوں نے مجھے کافی اپروچ کیا، تو پھر میں نے ٹیمپریرلی وہ پارٹ ٹائم اس کو جوائن کیا. تو مجھے اس میں کامیابیاں ملتی چلی گئیں. کچھ سن یاد ہے کچھ؟ کیا میں نے 83 میں اسٹارٹ کیا تھا. 83 میں، تو میں نے اسٹارٹ کیا، پھر میں نے شروع میں 2 سال میں ٹاپ کیا اپنے اس جگہ میں، اس آفس میں، اور پھر میں نے پروموٹ ہو گیا، 85 میں سیل آفیسر ہو گیا. پھر میں نے آگے 87 میں سیل مینیجر ہو گیا. اور اس کے بعد مختلف کام کرتے کرتے، اچھا میری پرائرٹی یہ تھی کہ مجھے اپنا ایک چھوٹے گھر سے بڑا گھر بنانا ہے. مجھے 3 کام تھے، گھر، شادی اور گاڑی. اچھا شادی سے پہلے آپ نے جوائن کر لیا تھا؟ شادی سے پہلے کیا تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے، مطلب ظاہر ہے میری بھی بہن ہے، بیٹیاں ہیں، جن لوگ بھی آتے تھے، انٹرسٹڈ ہوتے تھے. میں نے کہا بھی میرے سامنے کچھ ٹارگیٹس ہیں، یہ کر کے میں کروں گا. ایون بڑے بھائی کے لیے کوئی رشتے کے لیے آ رہے تھے، کہہ رہے پہلے چھوٹے سے کریں. میں نے کہا نہیں، میں نے تو بھی نہیں کرنا، میں کر کے کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ شادی بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر اپنے جو بیسک کام اگر پہلے کر لیں تو وہ اچھا ہے. تو میں نے اس میں کہا نا کہ وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ کا ایک پلاٹ تھا وہاں پہ اختر کالونی میں، تو میں نے اس کو بنانے کا کام خدا نے مجھ سے لیا. تو خدا کا شکر ہے ہم نے 30-40 سال کا سے زیادہ کا عرصہ ایک گھر میں گزارا. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ کام کیا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو مینشن کرنی ہے کہ اس کی ساری انکم میں نے اسٹیٹ لائف سے کمایا. اسٹیٹ لائف سے کما کے گھر بنایا، اسٹیٹ لائف سے شادی جو کی میں نے. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت یہ پلازا ہوٹل تھا، وہیں پہ میری جو ویڈنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو اس میں آئی تھنک 700-800 لوگ تھے اس میں، کیونکہ ہم بھی سب کی خوشیوں میں جاتے تھے، وہ بھی آ رہے تھے. تو میں نے کوئی زندگی کی ایسی حسرت نہیں جو خدا نے پوری نہ کی ہے. اس کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ شادی کے کوئی 9-10 مہینے میں، اور اس کے 2-3 مہینے میں بعد میں نے گاڑی بھی لے لی. جن لوگوں نے گاڑیاں شروع میں لی اپنے کرسچن دوستوں کی، اس میں بھی شامل تھا. 90s میں لی تھی ہم نے گاڑی.
شروع میں ایف ایکس وغیرہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد کرتے کرتے خدا کا شکر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کون سی ایسی نعمت ہے خدا نے ہمیں نہیں دی ہوگی، جو اگر نہیں ملی تو میں اس کے لیے نہیں زیادہ سوچتا، جو ہے اس کے لیے شکر کرتا ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ گھر، اتنا کچھ ہے نا. اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس میں خدا نے کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے، خدا کی ٹائمنگ ہے ہمارے لیے. لیٹس ویٹ فار دیٹ. اگر وہ وقتی طور پہ نہیں آ رہا تو اس میں یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا اس میں کوئی بہتری ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ادروائز ہم نے جو کام کیا اس کام میں رہتے ہوئے، اور اس کام میں رہتے ہوئے محنت بہت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں اور دنیا میں اتنے سارے دوست ہیں. ایک چھوٹی سی پہچان ہے میری اسلم پورے اسٹیٹ لائف والا، اور جہاں بھی لوگ جانتے ہیں. اور آج میں بہت دیر سے ایک بات دل میں روک کے بیٹھا ہوں کہ آپ بیٹھی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سسٹر سنبل نورین بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ان کا یہ ادارہ میرا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں. بی ٹی ایل از سسٹر سنبل نورین. اور وہ جب کبھی زندگی میں آگے بیچ میں آئی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے پتہ چلتا تو میں چاہ کے مل لیتا، اور میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا کہ میں مس کیا آپ کو، ورنہ ہم اکثر ملا کرتے تھے. وین شی واز ٹیچر ہم اس ٹائم سے، ہمارا خدا کا شکر ہے، پھر ان کے بعد شادی ہوئی، اس کے بعد آج کی ڈیٹ تک بھی ہمارا ان کا بہت پیار اور اچھا رشتہ ہے. خدا کا شکر انسانیت میں بھی اور مسیحیت میں بھی. گریٹ. آپ کی بی ٹی ایل سے محبت ہے، سنبل میم سے محبت ہے، ورنہ میرا ظاہر ہے وہ سینئر ہیں اور ورشپر ہیں اور ان کا ایک نام ہے، تو میں ابھی نام بنا رہی ہوں اوبویسلی، لیکن کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں بی ٹی ایل کو تو اوبویسلی آپ اس لحاظ سے ریگارڈ کرتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. جو کیمرے کے پیچھے وہ بھی بی ٹی ایل ہے، جو میرے پاس بیٹھ یہ بھی بی ٹی ایل ہے. ایگزیکٹلی the whole team is working for the light television. ٹیم ورک بنتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمارے جو بلکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ کو ایک چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے، مگر کتنے زیادہ چہرے، ڈائریکٹر صاحب، کیمرہ مین اور دوسری ٹیم، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ والنٹیئرلی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم آپ کے سامنے چیزیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کس کی کیا سچویشن ہے. جب ہم کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کے لیے بہت ساری محبت لے کے آنی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے. اور جب آپ اسٹیٹ لائف کو پروموٹ کر رہے تھے اینڈ یو ور سیئنگ کہ میں نے یہ بھی یہاں سے کمایا، یہ بھی یہاں سے کمایا، تو آئی واز تھنکنگ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی اسٹیٹ لائف میں آ جائے. نو، آئی واز جسٹ کڈنگ. ہم لوگ بڑے خوش ہیں ہمارے ستارے پروگرام کر کے. اچھا سر، یہ تو مذاق کی بات ہے، اور آپ کی بڑی لیکن ویورز جو ہے نا وہ چاہیں گے کہ ہم ہمارے ستارے پروگرام کرتے رہیں. جی وہ بھی کریں، ٹھیک ہے. اچھا، اسلم پرویز صاحب کی شخصیت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بڑے جالی ہیں اور بڑے ایک فرینڈلی ماحول میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کا اوبویسلی ایک ٹائم ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک جملہ کہا جو کہ بہت ہی معنی خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور جتنی ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کیجیے جو آپ کو خدا دے چکا ہے، اور ان چیزوں کی فکر میں اپنے آپ کو مت گھلاتے رہیے جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیے، پاکستان کرسچن اسکاؤٹس کے آپ پائنیئر تھے، کیسے خیال آیا کہ آپ یہ سارا کام کریں، اسکاؤٹنگ کریں، لوگوں کو ٹرین کریں یا ٹیم بنائیں اور یہ کام کریں؟ آئی ریممبر یہ 20s کی ایج تھی، اور ہمارے آئزک ولیم صاحب اس کے جو پائنیئر ہیں اور چیف آرگنائزر تھے، وہ ہمارے ایک ساتھی تھے چمن رضا جمیل صاحب، سیلز آفیسر بھی تھے میرے ساتھ، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کرسچن اسکاؤٹس میں کافی لوگ کراچی کے سولجر بازار سے، جنا ہاسپٹل سے، کراچی کے مختلف حصوں سے کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ آئیں، تو میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. میں جیسے ہی گیا تو انہوں نے مجھے پروگرام مینیجر بنا دیا. میں نے کوئی 2-4-6 بہت اچھے پروگرام کر ڈالے تو انہوں نے مجھے پی آر او بنا دیا. اس کے بعد پھر میں نے مختلف کام کرتے کرتے پھر میں جنرل سیکرٹری پورے پاکستان کا بنا دیا گیا. اور ہم نے پورے پاکستان میں جہاں بھی جا سکے وہاں تک کیا. سیالکوٹ کنونشن بھی جاتے تھے، مری آباد میلے میں بھی جاتے تھے، ریمیا خان بھی جہاں خدا نے کیا. اور خدا کا شکر ہے کہ میں بہت اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں، لیکن یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، بہت سارے آپ کے ویور اس باتوں سے آلریڈی جانتے ہیں کہ ہم جب
کنونشن ہوتی تھی سینٹ اینڈروز میں، تو میں ایک ہمارے مرحوم جارج بٹی صاحب ہوتے تھے جن کا فیور ریڈیو تھا، اور سسٹر نورین کا ان کے ساتھ کافی، سنبل نورین ان کے ساتھ کافی گایا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں کئی دفعہ یونیفارم نہیں پہنا تھا، تو کہتے کہ کیوں آج یونیفارم کیوں نہیں پہنا، کیونکہ وہ بھی ہم نے بڑے دل سے کام کیا تھا. اور ہم نے یہ کیا کہ بہت سارے دوستوں کو یا لڑکوں کو یا بچوں کو اس طرف لے آئے کہ بجائے اس کے وہ نشوں کی طرف جائیں، اس کی طرف جائیں، ان کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ملیں تاکہ ان کو خدا کے، چونکہ ہمارا کام ہی وہ میں تیرے گھر کا دربان بننا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. تو ہم نے یہ کیا کہ ہماری اٹیچمنٹ ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام چرچز کے جو پاسٹرز ہیں، فادرز ہیں یا رہنما ہیں، ان سے ہماری ارلی ایج سے ملاقات ہے. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے گرو کیا تو ہم بھی اتنی ہماری جو ریلیشن شپ ہے اتنی سینئر ہو گئی. بالکل صحیح. جی اچھا سر، یہ جو پاکستان کرسچن اسکاؤٹس ایسوسی ایشن ہے، کیا از دس اسٹل ورکنگ اور ناٹ؟ یس اٹ از اسٹل ورکنگ. تو ہو از سپورٹنگ فائنینشلی دم؟ یہ ہم سب اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے، اور جو جن کو خدا نے یہ آواز دی یا جنہوں نے چاہا ہمیں کچھ دینا، لیکن ہم لوگ اپنی جیب سے کیا کرتے تھے. موٹر سائیکل کا پیٹرول ہے یا بھاگ دوڑ آنا جانا. اور یہ جو ہماری جو خدمات تھیں وہ صرف اپنے لوگوں تک نہیں تھیں. ہم جو قومی پرابلم آ گیا کبھی 86 میں، یا ایک ٹائم پہ پین ایم کے تیارہ آتا تھا یہاں پہ، ایک دھماکہ ہوا، اس کے لیے زخمیوں کی ہیلپ کرنا. پھر کئی سالوں سے آج تک ہم محرم کی جو آتی ہیں اس میں ہمارا کیمپ لگا ہوتا ہے، اس میں پاکستان کرسچن اسکاؤٹس لکھا ہوتا ہے. اور کتنی دفعہ وہاں پہ جو فورن کے لوگ آتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان، بلکہ ڈان والوں نے اور کتنے لوگوں نے ہمارے انٹرویوز وہاں آگے کیے جب وہ کرتے تھے. لیکن چونکہ لائف میں جیسے جیسے آپ آگے آتے ہیں ہماری ریلیشن شپ ختم نہیں ہوئی ہے. ہمارے آج بھی وہاں کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن ہماری وہ بہت ڈفرینٹ خدمت تھی. صحیح. ہاں جی، جو فزیکل اور اپیرنٹ تھی، جہاں پہ ہم جا کے چرچ میں کھڑے ہوئے تھے تو جا کے اپنا کام کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم آج آپ کے ساتھ ہیں جناب اسلم پرویز صاحب کے ساتھ، اور بی دا لائٹ ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے ستارے. تھینک یو سو مچ سر. اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کے ساتھ بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے، ہم نے کافی ساری بات چیت کی. اچھا، اسٹیٹ لائف سے آپ خاصے مطمئن ہیں. آپ نے اسکاؤٹنگ بھی کی، آپ نے اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے، ممبر سے لے کے مطلب آپ نے اس کو پرسنلی آپ اس کے اسکاؤٹنگ بھی کی، اور پھر اس کے بڑے ساری چیزوں میں آپ ڈیزگنیشنز پہ گئے. ابھی ہم بات کرتے چلیں کچھ سماجی خدمات کی، کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ، آپ نے کہا اسلم پرویز اسٹیٹ لائف والا، مگر کچھ لوگ آپ کو سوشل ورکر کے طور پر بھی جانتے ہیں. آپ جتنی بھی آپ کی سماجی خدمات ہیں ان کے بارے میں کچھ ضرور ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے. جی، آپ کے دل میں کیا پلان تھا؟ کمیونٹی کے لیے آپ نے سرو کیا یا سب لوگوں کے لیے کیا؟ یا جیسے ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ اسکاؤٹنگ میں تھے تو آپ محرم میں بھی آپ اپنی ڈیوٹی کرتے تھے، اور دیٹ واز ویری گڈ ایونجلزم ایز ویل، کہ آپ اپنے لیے نہیں صرف دوسروں کی قوم کے لیے بھی حفاظت کے لیے. تو وہ ایک بڑی اچھی بشارت ہے، بڑا اچھا ایک میسج ہے دوسرے اقوام کے لیے. تو سماجی خدمات کا بھی تقریباً ایسا ہی تعلق ہے کہ اپنے پڑوسی کی مدد کرنا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں، آپ اپنی ذات میں جو بھی ہے نا، اور آپ کے پاس جو بھی بلیسنگز ہیں، وہ تو ہر روز اس کا شکریہ صبح سے لے کر رات تک ہم ادا کرتے ہیں خدا کا. لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نا کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ کے پاس کچھ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کچھ بطور انسان آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور آپ کے اوپر فیملی کی بھی ذمہ داری. میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے نہیں کر پا رہے، آپ دنیا کے کتنے بھی اچھے ہیں، پھر آپ کی ذمہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرے پڑوسی کا مجھ پہ حق ہے. اس جگہ میں بیٹھا ہوں، خدا کا شکر ہے، سینیٹری کے حوالے سے میرے آفس کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بات ہے، خدا کا شکر ہے ہمیں وہاں پہ شامل بھی کیا جاتا ہے، ہمیں پوچھا جاتا ہے. میرے زون میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ مجھے وہاں پہ ساتھ لیا جاتا ہے. میں وہاں پہ میڈیا کا کام ہے، کوئی پروگرام کرنے کا کام ہے. وہاں کی جو ایسوسیشن ہے میں وہاں پہ اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں وہاں پہ پورے پاکستان کی ایک فیڈریشن ہے، اس کا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی آگے بڑھتی رہی، ہم آگے چلتے رہے. میری پوسٹنگ دبئی میں ہوئی تو وہاں میرے دوست تھے الیاس نواب صاحب، وہ آج کل امریکہ چلے گئے.
تو وہاں رہتے ہوئے ہم نے وہاں پہ بھی چرچ کے ساتھ کام کیا. وہاں کے بھی جو پاسٹرز ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں, اسٹریٹ لائف کے حوالے سے بھی اور اس چرچ کے حوالے سے بھی. اور وہاں کے ان کے ساتھ میں اسسٹ کیا کرتا تھا کوائر میں بھی اور وہاں پہ بھی. اور شکر ہے خدا کا کہ شروع سے تھوڑا سا یہ شوق میں شامل ہو گیا خدا کی خدمت کا کام جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک منا کیئر انٹرنیشنل ایک بنائی تھی ہمیں تنظیم, اس میں ہم مختلف جو وہاں پہ بھی یو اے میں بھی اور یہاں پہ بھی جو نیڈی لوگ تھے ان تک فوڈ اور دوسری چیزیں پہنچایا کرتے تھے. وہاں منا از عربک نیم آف منا, تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری اقوام بھی اس میں شامل تھی. اور ہم نے اس کو یہاں پاکستان میں بھی جہاں تک ہو سکا پاسبل, آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں لنک کرتی ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ پاکستان یہ کیتھلک سوشل سروس ہے ہمارا جو ادارہ ہے, اس میں میں گیا. وہاں پہ بھی ایسے پہلے بورڈ ممبر بنا اور پھر وہاں میں جیسے جنرل سیکرٹری بنا اور پھر وہاں میں چیئرمین بھی بنا. 2008 میں ہم نے بہت کام کیا تھا جب سیلاب آئے تھے اور یہاں پوری کراچی میں اور پاکستان میں, تو جہاں جہاں ہم ہو سکے وہ جتنی ہیلپ آئی تھی ہم لوگوں نے وہاں پہ کیا. تو زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک خدا نے کہیں کام آپ سے لینا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ سوشل سروس کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ جاب جو ہے نا اٹ سیلف اینڈ سوشل سروس ہے یہ, کیونکہ یہ سوشل سروس یوں ہے کہ میں لوگوں کو جا کے سمجھاتا ہوں, ان کو سمجھ آ بھی جاتی ہے لیکن ٹائم لگتا ہے. کہ دیکھیں آپ اگر آج جو کچھ کما رہے ہیں یہ صحت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آج آپ اکیلے ہیں, کل آپ شادی شدہ ہوں گے, کل آپ کے فیملی ہوگی, اگر آپ بال بچوں والے ہیں, آج آپ جو کام کر رہے ہیں اس نے آگے بڑھنا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں جس نے انشورنس کیا ہم اس کو بڑھاتے بھی جاتے ہیں, لیکن آپ کی آج ذمہ داری ہے کہ لوگ کہتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے, حالانکہ اس وقت مسئلے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ کی اولڈ ایج میں آپ نے ایک مووی آئی تھی انڈین باغبان, وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی کہ انسان کا بڑھاپے میں جا کے کیا کیا پرابلم آتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آج جو کچھ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ پیسے بچا لیں. علاقے میں یا خاندانوں میں یا محلوں میں بھی لوگ آپس میں کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا, تو یہ ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آپ اگر فورس سیونگ کچھ کریں گے, زبردستی کچھ پیسے بچا لیں گے, پھر تو بچ سکتے ہیں, آرام سے نہیں بچ سکتے. تو ہماری یہ جو پروڈکٹ ہے جسے ہم لائف انشورنس کہتے ہیں, یہ نان ٹینجیبل ہے, نہ دکھائی دینے والی نا. آپ کا موبائل دکھائی دے رہا ہے, آپ کا پین دکھائی دے رہا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. یہ دیوار کے پیچھے ایک دنیا جسے ہم مستقبل کہتے ہیں. اور زندگی کے لیے ہر ایک کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے. میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی جو گزر چکی ہے وہ خوبصورت سے کہی ہے, اچھی کہی ہے. اس میں کچھ آزمائشیں بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, لیکن اچھی چیزوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کریں. اور جب مسائل آپ کے اوپر آتے ہیں تو وہ مسائل آپ کو ایک سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. جو زندگی آنی ہے ہماری وہ اچھے خواب ہیں, سوچ ہے, لیکن وہ آئی نہیں ہے. زندگی وہی ہے جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں. اس کو آج کو آپ بہتر کر لیں, آج کو بہترین بنا لیں. کل جب یہ ماضی بنے گا تو آپ کے لیے شاندار بن جائے گا. تو میری کوشش ہے کہ آج کے دن میں اپنی اسٹیٹ لائف کے کام میں, آپ نے جتنا بھی کام کیا وہ ٹھیک ہے, لیکن زندگی آج جو آپ کر دیں گے, میرے یہ اپنا کام کرنے کا سٹائل ہے کہ میں نے جو کام کیا مجھے اس سے بہتر کرنا ہے. اپنے آج کو کل سے بہتر بنانا ہے, چاہے وہ میری پرفارمنس ہے, چاہے وہ میرا کام ہے, اور چاہے وہ میری انکم ہے, اس کو میں نے بہتر بنانا. تو یہ سوشل سروس یعنی میں اپنے کام کر رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے, یہ بھی ریالٹی ہے. مجھے اپنے سنسیئر ہونا ہے, مجھے اپنی پرفارمنس کرنی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے مجھے اتنا کچھ دیا گیا ہے, آفس دیا گیا, سب کچھ کرنا ہے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو احساس دلانے کہ آج آپ کچھ کر لو. آپ کے خاندان میں خدا نہ خواستہ کہ کوئی کسی پہ برا وقت آئے تو آپ کوئی تھوڑے بہت پیسے دے سکتے ہیں, کتنے دے سکتے ہیں, لیکن یہی اگر میں اس کو انشورنس کا کلیم دلاتا ہوں تو وہ آنر سے لیں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے, اور ایک حق سے اور ایک مان سے, ان کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. ان کو شرمندہ, بہت اچھی بات ہم نے نوٹ کیا آپ نے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ میں اس کو سوشل سروس کا سمجھ کے بھی کرتا ہوں کئی دفعہ. اور یہ سوشل سروس میں نہیں کر رہا, پاسٹر حضرات بھی کر رہے ہیں, مولوی حضرات بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی جا کے ڈھونڈ کے جو کام کر رہے ہیں BTL کے لیے, یہ بھی سوشل سروس کا حصہ ہے نا. لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, مختلف لوگوں کی سوچوں کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, زندگی میں جو مواقع ہمارے چاروں طرف ہیں. دیکھیں جتنی بڑی آپ سوچ کر لیں گے اتنا بڑا آپ کے سامنے زندگی آ جاتی ہے. اگر آپ سوچ کو محدود کر لیں گے, وہ کہتے ہیں کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان ایک معمولی سی لکیر ہے, اور اس کو ہم سوچ کہتے ہیں. اپنی سوچ کو بڑا کر لیں گے, آپ کی اپروچ اور آپ کی جو ہے آپ کی اچیومنٹ سے بڑی ہو جائیں گی. بالکل, اور ہر انسان اپنی سوچ
سوچ کے مطابق چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے, پھر اس کے چیلنجز کو ریسیو کرتا ہے, پھر اس کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ریزلٹس ملتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں نا, تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے اور ویورز کو بھی پسند آئے گی کہ ہم آپ کو ایز اے سنگر بھی جانتے ہیں. تو آپ کچھ بہت سارے آپ, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ نے ملی نغمے بھی گائے ہیں, کچھ کمرشل سانگ, دوسرے سانگز بھی آپ نے گائے ہیں, اور مسیحی گیت, کیونکہ خداوند کی پرستش کے بغیر تو کچھ بات ہی بنتی نہیں نظر آتی. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا گانے کا بچپن سے شوق تھا؟ بالکل صحیح ہے. مجھے والد کے ساتھ صرف 15 سال ملے, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ارلی ایج میں. صحیح. تو وہ when you were 15. یس. اور وہ والد صاحب, سبھی بچے اچھے ہوتے ہیں کہ ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو والدین سے زیادہ پیار ہوتا ہے. لکلی آئی واز دیٹ. تو انہوں نے, چونکہ وہ مجھ میں جو تھوڑا بہت کانفیڈنس ہے نا, جو زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا, وہ میرے فادر کا دیا ہوا ہے. کہ انہوں نے, میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے دوست بنائیں, پھر ان کو ادھر ادھر کی دوستیاں نہیں کرنی پڑیں گی. آل دو دوسرے دوست بھی ہوتے ہیں, لیکن اب بچوں کے ساتھ فیملی میں قریب آئیں. میرے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا. تو انہوں نے وہ مجھ سے سنا کرتے تھے, اور پھر وہ اس میں مختلف پروگرام میں. میرا ایک دوست ہے آج بھی جو ہارمونی وغیرہ کوائر میں جاتا تھا, تو وہ ایک بہت پہلے گانا آیا تھا, اگر تو مل جاؤ, تصور خانم کا. وہ مجھے کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ گانا گایا تھا. اس کے بعد پھر مختلف, ظاہر ہم یہ بلیسنگ, ہم کوائر میں ہوتے ہیں تو ظاہر گیت گاتے ہیں, وہ وہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے سیکھنے کا اور گانے کا. اس طرح کرتے کرتے پھر مختلف آئے, پھر اپنے اسٹیج پہ بھی بہت جگہ گاتے رہے. پھر اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں, اور میں نے بتایا تھا آج بشپ جو کارڈنل ہیں, ایک ٹائم پہ میں نے گواہی ٹی وی وغیرہ کے انٹرویوز بھی کیے میں نے. تو پھر میں نے ایک تارا چمکا ہے, میں نے ریکارڈ کرایا تھا 2020 میں. زبردست. اور اس کے بعد اب تک 5-7 گیت ریکارڈ کرا چکا ہوں, ملے نغمے بھی کروا چکا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ شوق بھی ہوتا ہے, لیکن ہر شوق کے پیچھے اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو جو آپ کو محنت کی صورت میں کرنی پڑتی ہے, فائنانس کی صورت میں کرتی ہے, اور ٹائم کی صورت میں کرنی پڑتی ہے. تو شکر ہے کہ آپ کو یہ, میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ تھینکس گاڈ, کہیں بھی گئے ہیں, کسی اسٹیج پہ بھی, کئی دفعہ آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں کی بورڈ پہ وہ بجا رہے ہوتے ہیں. اور کئی میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ گایا, لیکن آج کل وہ اتنے زبردست ہیں. وہ ابھی میں نے پچھلی دفعہ فیس بک پہ آیا تھا, ہم میریٹ ہوٹل میں گئے, تو عید کا ٹائم تھا, تو وہاں کھا رہے تھے. تو وہ جو کی بورڈسٹ ہے وہ مجھے جانتا ہے. ایک دفعہ ہم نے وہ اپنی جو ویڈنگ اینیورسری کی تھی, اس پہ بھی میں گایا تھا. تو وہاں میں نے کہا کہ عید کا دن ہے, گلے ہم کو لگا کے ملی ہے. تو خدا کا شکر ہے, وہ اتنا وہ لوگوں نے لائک کیا, وہ کیا. اور لیکن وہ جو بجانے والے آج کل بہت اچھے ہیں, وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اچھا ہوتا ہے. اس لیے یہ بس وہ شوق ہے. اور زبردست. جی, تو ویورز, کیونکہ اگست کا منتھ آنے والا ہے, اور اوبویسلی ہم پاکستان کی آزادی سیلیبریٹ کرنے والے ہیں, تو سر اس لحاظ سے ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ کچھ ملی نغمہ ہمارے لیے اور ویورز کے لیے ضرور گنگنائیے, تاکہ ہم اپنے پاکستان سے, اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. بہت شکریہ. ویسے تو کئی ملی نغمے اس وقت میں نے ریکارڈ بھی کرائے ہیں, وہ چل بھی رہے ہیں. میرا بڑا فیوریٹ ہے خیال رکھنا, اور وہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک امان علی خان صاحب کا وہ جو بڑا مشہور ملی نغمہ ہے, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. اور جب ہم وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں, اور ہم لازمی ہے کہ ہم ان جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ملی نغموں کی صورت میں ہو, چاہے ہم نعروں کی صورت میں کریں, کچھ فیس پینٹنگ کی صورت میں کرتے ہیں. ہر لحاظ سے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اپنے وطن سے ایک گہری وابستگی کا اظہار ہے. آپ کو بہت شکریہ. اچھا سر, تو اگر آپ چاہیں تو کچھ اور گیت بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ایک مصرع یا ایک انترا. اوکے. ابھی میں نے ریسنٹلی وہ آپ کے
ٹرینٹی میں ریکارڈ کروایا تھا گاؤ سنا. اوکے جی. گاؤ سنا گاؤ سنا گاؤ سنا تسی رب دی, گاؤ سنا تسی رب دی, تسی گاؤ سنا. سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں, سچیاں دی ٹولی وچ, سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں, سنا سناواں میں رب دی, سنا سناواں میں رب دی, تسی گاؤ سنا, گاؤ سنا تسی رب دی, تسی گاؤ سنا. آمین. گریٹ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی ہمیں خوشی ہوئی اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ورشپ بھی کر لی, ملک سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیا کیونکہ گایا آپ نے اور ہم نے بھی اس کو محسوس کیا. اچھا سر, بہت ساری ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں میرے داہنے ہاتھ پہ, مطلب ایک لمبی لائن ہے, پھر اس کے پیچھے ایک لمبی لائن ہے, پہلے یوں رو ہے, پھر اس کے پیچھے ایک یوں رو ہے, پھر اگر آپ روم کا جائزہ لیں تو تصویریں ہی تصویریں ہیں چیئرمین کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ بہت زیادہ تصاویر آویزاں ہیں دیواروں پر, اور ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ جو ساری کہانی ہے ایک آپ کے اسٹیٹ لائف کے سفر کا, یہ ایک منہ بولتا جو بیان ہے, جو آپ کی کاوشوں کا, آپ کے اسٹرگل کی ایک کہانی ہے. آپ اس میں سے کچھ, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو شاید آپ نہ بتا پائیں, آپ ان میں سے کچھ جو خاص طور پر آپ کے جو چیئرمین کی طرف سے آپ کو ٹرافی ملی, آپ پلیز اس کے بارے میں یا کچھ اور چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے چلیے چاہیے. جی, کب کب آپ کو کون کون سے شیلڈ ملی, کون کون سا ایوارڈ ملا؟ میں زندگی میں نا دیکھیں, آپ اپنے آپ کو بہتر رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے لباس کا خیال رکھیں. ایک دوست ہیں ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ لوگ دو چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کا ایڈریس اور آپ کا ایڈریس, آپ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے کوئی آپ کا نہیں خیال کرے گا. دوسری بات ہے کہ کمپٹیشن اور ہیلدی کمپٹیشن, آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان میں سے آپ کیسے اوپر کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ پرفارمنس ہوتی ہے. تو اس میں جو آپ یہ دیکھیں گے, ایک میں میری پکچر لگی ہوئی ہے, اس پہ چیئرمین شیلڈ لکھا ہوا ہے اس میں. اور ویورز, کیونکہ اسم پرویز صاحب ابھی ہیلدی کمپٹیشن کی بات کر رہے تھے اور ہم شیلڈس کی بات کر رہے تھے, کیونکہ دیر آر سو مینی شیلڈس, دیر آر سو مینی ایوارڈس, دیر آر سو نمبر آف پکچرز ہے. تو ہم نے ایک شیلڈ منگوائی ہے اسم صاحب, بڑی خوبصورت, اور آپ کی تصویر بھی اس کے اوپر آویزاں ہیں. آپ اس کے بارے میں بتائیے, آپ کو کب اور کیسے ملی اور ہو پریزنٹڈ اٹ ٹو یو؟ یہ لاسٹ ایئر ہمارا ایک کمپٹیشن آیا تھا, اور اس میں ایریاز ہوتے ہیں نا ہمارے, جیسے میرا آفس ہے یہ ایک ایریا کے انڈر ہے, پھر سیکٹرز ہوتے ہیں, پھر زونز ہوتے ہیں, پھر ریجن ہوتے ہیں. جیسے میں اس وقت ریجن ہمارا کراچی بلوچستان کا سب میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہوں میں, اور اس وقت پاکستان کا جو اس وقت پوری فیڈریشن اس کا انفارمیشن سیکرٹری بھی رہا. تو میں اس زون میں ہمارا مقابلہ تھا, انہوں نے کہا کہ جو اپنے زون میں اپنے ایریا میں ٹاپ پوزیشن ہوگی ان کو یہ چیئرمین صاحب, جو کرنٹ اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں شعیب جاوید حسین صاحب, ان سے شیلڈ ملے گی. اور یہ ہمارے بہت, یہ جو نئے چیئرمین آئے انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی ہیں, بہت سارے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آگے لے کے گئے ہیں, اور بہت ساری ترقیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, بونسز بڑھے ہیں. تو ان کی یہ شیلڈ مجھے ملی تھی, اور اس کے علاوہ پھر ریسنٹلی جون میں بھی ایک میں نے اور شیلڈ جیتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے آپ کی ایک ویلیو بھی ہوتی ہے. اچھا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. جب میں انشورنس دے رہا ہوں تو ایک خاندان کے لیے بھلائی کر رہا ہوں, ہے نا, ان کے آنے والے وقت کے لیے, اچھے وقت کے لیے. بیچ میں لون ان کو چاہیے وہ مل جاتا ہے, میچورٹی ہوگی تو اس وقت عمر کافی آگے بڑھ چکی ہوگی, لیکن اس ان کی چار پیسہ دے, خدا نہ کرے ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ میں کام کر رہا ہوں ان کے لیے بھی, پہلے ان کی بھلائی کا کام کر رہا ہوں, پھر اپنے لیے کر رہا ہوں. اور اس کام میں یہ جو ہمیں ملتی ہیں یہ اضافی ہوتی ہیں, شیلڈ جو ملتی ہیں وہ ہمیں ایکنالجمنٹ ملتی ہے کہ ہم وی آر ڈوئنگ سم تھنگ بیٹر دین ادرس. جی ہاں. تو یہ کرنٹ اس کے علاوہ تو کافی شیلڈ آپ ابھی دیکھیں گے, دکھائیں گے پیچھے, جو کرنٹلی چیئرمین ہے, جو پرانے
पुराने चेयरमैन से उनके साथ भी हमारी मुख्तलिफ, क्योंकि मैं फेडरेशन का हिस्सा रहा हूँ और मैं इस वक्त वहाँ पे भी, तो जितनी भी हायरार्की है, जितने भी टॉप पोजीशंस हैं हमारे, चाहे वो डिवीजनल हेड मार्केटिंग होंगे या चेयरमैन साहब या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, इनके साथ हमारी मीटिंगें अक्सर होती हैं, हम उसमें इनके साथ शामिल होते हैं। और खुदा का शुक्र है कि मैं दुबई में था तो मुझे मुख्तलिफ कंपनियों के लोग कहते थे, तो मैंने कहा कि मैंने तो स्टेट लाइफ ने वीज़ा दिया तो मैं इनके साथ काम करना है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा सच्चा पाकिस्तानी है, ये मिली नगमे भी गाता रहता है, पाकिस्तान की बात करता है हर वक्त पाकिस्तान, तो ये अपने वतन की आपने कदर ना की तो फिर आपकी कोई कदर नहीं है। आपका पासपोर्ट, आपकी पहचान जो है, तो ये जो काम मैंने किया इसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे मिली, ये इस वजह से मिली कि मैंने दूसरों से बेहतर काम किया। और इस साल में भी 2 शील्ड्स और खुदा चाहता तो आएंगे हमारे पास। ज़बरदस्त, सही। और असलम परवेज़ साहब पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और बिकॉज ही सेट द गोल्स ऑब्वियसली एंड यू आर होपफुल फॉर दैट कि आप उसको अचीव करेंगे। तो ये बहुत एक खूबसूरत बात है कि व्हेन यू सेट द गोल्स तब जाके आप उसको अचीव कर पाते हैं ना। अगर आपने कुछ सेट ही नहीं किया तो आप किस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे? मैंने कहा था आपसे कि सोच और प्लानिंग और एक्शन, तभी तो लाइफ आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। असलम साहब, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके साथ गुजारा, और बातचीत इतनी ज़्यादा, अभी इतने सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में हैं, मगर वक्त की कमी के बायस हमें इसको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, और खुदा ने चाहा तो दोबारा हम आपसे ज़रूर मिलने आएंगे। और बी द लाइट टेलीविज़न जो है वो आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दिया, और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि आप जैसे सीनियर लोग, मेरे लिए एक बड़ी बात है कि हम आपके साथ बैठ सके। आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ को, ख़ास तौर पर चर्च की जो यूथ है, चर्च उसको किस तरह से लेके चल रहा है, what they have to do actually, what church has to do and what they are going to BTL की इंतज़ामिया जो टीम है, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यू हैव स्पेयर टाइम फॉर मी, एंड मैं कहूँगा कि देखें, हमारा चर्च के साथ ताल्लुक़, हम किसी भी डिनोमिनेशन में है, लेकिन बेसिकली मैं बीइंग क्रिश्चियन हर चर्च को और खुदा के खादिम की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। चर्च को चाहिए था और चाहिए है कि हमारे पाकिस्तान में जो दुनिया के कई मुल्कों की तरह 60% से ज़्यादा यूथ है हमारे पास। अगर हमने अपने यूथ को संभाल लिया तो हमने अपने मुस्तक़बिल को संभाल लिया। आप चर्च में ज़रूर है कि आप जो हमारी इलाही काम है, जो हमारे जो रूहानी काम है, उनको तो ज़रूर देखना है, लेकिन साथ साथ जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें भी उनको शामिल करें। जो अभी रिसेंटली बिशप साहब ने चंद महीने में चार्ज लिया, हमारे बिशप जो फ्रेडरिक जॉन है, ये जब से आए हैं, मैं इनको कहूँगा, हमारा कैथलिक चर्च भी बहुत कुछ कर रहा है, दूसरे चर्चेज भी बहुत कर रहे हैं। इन्होंने अपने मैचेस भी रखवाए हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ कोर्स। तो आप टीम जो यूथ है उसको इंगेज रखें कि वो एक अच्छा बेटा बने, अच्छा भाई बने, ताकि आने वाले वक्त में जब वो अच्छा शौहर, अच्छा बाप बनेगा तो उसकी बुनियाद यहाँ से चल रही होगी। आप फैमिलीज़ को अपने साथ इंगेज रखते हैं, उनको ज़रूरतों को देखें, और जहाँ कहीं उनको आप मुआशी तौर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं, चाइनीज़ की कहावत है कि किसी को मछली मत दें, उसको मछली पकड़ना सिखा दें, वो मछली पकड़ता रहेगा, खाता रहेगा। तो उनकी मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, और फिर रूहानी तौर पर हर तरह से उनको सपोर्ट करें, और फैमिलीज़ को भी और अपने आप को भी, क्योंकि हम हमें इसी माशरे में चलना है, रहना है, और अपनी यूथ को अपना हमने सब ने करना है। मैं आप यकीन जाने अपने इस काम के हवाले से जहाँ यूथ आती है मैं उनके साथ लेके चलता हूँ, चाहे वो मुझे सिंगिंग में मिल जाए, चाहे वो जहाँ मिल जाए। मेरी आदत है कि मैं उनको कुछ ना कुछ मैसेज देता रहता हूँ। तो मैं आई एम प्राउड ऑफ गॉड अलमाइटी कि उसने हमारे चर्चेज़ में अच्छे पासबान दिए हैं। वो यूथ को प्लीज़ वो हाईलाइट करें, और उसके साथ साथ जो फैमिली लाइफ है उसको हमें प्रमोट करना है। और आई मस्ट से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ऑनर फॉर अस। आपका बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। असम परवेज़ साहब के लिए और बी द लाइट टेलीविज़न के लिए कमेंट कीजिए, और अपना ज़रूर बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगस्त का महीना है, तो लेट्स से पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रेट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यू टू, बाय। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.